अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गजा जंगबंदी मुआहदा जल्द होने का इम्कान, काहिरा में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। मुआहदा उसी वक्त होगा जब इसराइल नई शराइत ना लगाए, हमास का बयान। सलामती कौंसिल का शाम में जमहूरियत बहाल करने का मुतालबा, इलाकाई अमन की खराबी से किया खबरदार। हिजबुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का दावा। अफगान तालिबान को कालादम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने रूस ने कानून किया मंजूर, तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की रूस की जानिब से राहमवार। बांग्लादेश के इस्तेदाद बदउनवानी कमीशन ने शेख हसीना वाजिद और उनके खानदान के खिलाफ करप्शन के इल्जामात की तहकीकात का किया फैसला, 80,000 करोड़ रुपए रिश्वत का है इल्जाम। और रूस ने अपने दिफाई सरबराह की हलाकत का बदला लेने का किया ऐलान, यूक्रेन ने की बम हमले की जिम्मेदारियां कबूल। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली और फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तहरीक हमास के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहदा जल्द होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। ऐसे में फ़लस्तीन की मज़ाहिमती तंजीम हमास ने कहा, मुआहदा उसी वक्त होगा जब इसराइल नई शराइत न लगाए। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशें बिल आखिर एक मुआहदे पर पहुंच सकती हैं। उधर इसराइल ने भी जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मिस्र जाने की खबरों की तरदीद की है। अमेरिका, क़तर और मिस्र के आला हुकाम ने कहा, हालिया दिनों में गजा में फायरबंदी और गमालियों की रिहाई के मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। CIA के डायरेक्टर विलियम बंस, जो अहम अमरीकी मुज़ाकरातकार है, आज दोहा में क़तरी वज़ीर आज़म और हमास के दरमियान मुआहदे के हवाले से बाकी मानदा इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए बातचीत करेंगे। इस दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के तर्जुमान ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि इसराइली रहनुमा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए काहिरा जा रहे हैं। एक तरफ जहां सरकर्दा रहनुमाओं ने मोहतात उम्मीद का इजहार किया है, तो वहीं इसराइल की जानिब से फायरबंदी, जो गजा में गमालियों की रिहाई का बायस बनेगी, इस हवाले से बहुत कम बातें सामने आई हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, हुकूमत अमेरिका के हुक्काम का ख्याल है कि दोनों फरीकैन गजा में फायरबंदी के मुआहदे के करीब पहुंच सकते हैं। किर्बी ने यह बात अमेरिकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कही। किर्बी ने कहा, हम इस पर यकीन रखते हैं और इसराइलियों ने भी कहा, हम मुआहदे के करीब आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं, हम इस पर यकीन रखते हैं, लेकिन हम अपनी उम्मीद में मोहतात हैं। इससे पहले भी हम ऐसी सूरत हाल से गुजर चुके हैं जब हम फिनिशिंग लाइन तक पहुंच नहीं सके। जब इन खबरों के बारे में पूछा गया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू फायरबंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा का सफ़र कर सकते हैं, तो किर्बी ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। फ़लस्तीनी अस्कियत पसंद ग्रुप हमास ने कहा, गजा में जंगबंदी और गमालियों का मुआहदा मुमकिन हो सकता है, बशर्ते कि इसराइल नई शराइत रखने से बाज रहे। इस्लाम पसंद ग्रुप ने अपने बयान में कहा, हमास इस बात की तस्दीक करती है कि हमारे क़तरी और मिस्री भाइयों की सरपरस्ती में दोहा में आज होने वाली संजीदा और मुस्बत बातचीत की रोशनी में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर पहुंचना मुमकिन है। एक सीनियर फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात अपने फैसला कुन अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। अखबार ने मिस्री ज़राए का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा था कि हमास ने इसराइल को जिंदा गमालियों की फहरिस्त भी दे दी है। वाज़ेह है कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर 20 जनवरी तक जिस दिन वो सदर का ओहदा संभालेंगे गमालियों को रिहा नहीं किया जाता है, तो हमास के लिए जहन्नुम बना देंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा, अगर जंगबंदी का मुआहदा नहीं हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک ایسے سیاسی کارروائی پر عمل درآمد پر زور دیا ہے جو تمام شامیوں کی امنگوں کے مطابق ہو۔ یہ موقف معزول صدر بشار الاسد کے فرار ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ بیان میں سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ یہ سیاسی عمل تمام شامی عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے، جو تمام لوگوں کو تحفظ دے اور انہیں بااختیار بنائے کہ وہ پرامن، آزاد و جمہوری طریقے سے اپنے مستقبل کا تعین کر پائیں۔ سلامتی کونسل کے رکن ممالک نے بیان میں زور دیا ہے کہ وہ شام کی خود مختاری، آزادی، یکجہتی اور سرزمین کی سلامتی پر سختی سے کاربند رہے۔ تمام ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان بنیادی اصولوں کا احترام کرے۔ سلامتی کونسل نے شام اور اس کے پڑوسی ممالک کو باور کروایا کہ وہ ایسے کسی بھی عمل یا مداخلت سے گریز کرے جس سے کہ ایک دوسرے کا امن برباد ہو جائے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو امن کی یا پھر امن کے لیے جاری کیے گئے کوئی بیان کی پرواہ نہیں ہوتی، اسی لیے انہوں نے پھر کہا ہے کہ ان کی فوج شامی سرحد کے بفر زون اور خصوصاً ہرمون پہاڑی کی چوٹی پر تب تک قیام کرے گی جب تک اسرائیل کے تحفظ کا کوئی اور انتظام نہیں ہو جاتا۔ یہ الفاظ انہوں نے آج اسی پہاڑ کی چوٹی پر گفتگو میں کہی جو کہ اس علاقے کی سب سے اونچی چوٹی کہلائی جاتی ہے، جو شام کے اندر ہے اور اسرائیل کے زیر کنٹرول گولان کی پہاڑیوں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بظاہر پہلی مرتبہ ہے کہ اسرائیلی لیڈر نے شامی سرزمین پر قدم رکھا ہو۔ نیتن یاہو نے اس موقع پر کہا کہ وہ 53 سال پہلے بھی ہرمون پہاڑی پر آ چکے تھے جب وہ ایک فوجی تھے۔ تاہم اسرائیل کے اس مقام کی اہمیت حالیہ واقعات کے دوران بہت بڑھ گئی ہے۔ شامی صدر بشار الاسد کو باغیوں کی جانب سے نکالے جانے کے بعد اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں سے ملحقہ جنوبی حصے پر قبضہ کر لیا ہے جو اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے۔ بفر زون کا علاقہ غیر فوجی ہے جو تقریباً 400 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا شام میں کیے گئے اقدامات سے صہیونی حکومت کو مزاحمت ختم ہونے کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ حزب اللہ کے خاتمے کا سوچنے والا اسرائیل خود مٹ جائے گا۔ دوسری جانب ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی یورپی کمیشن کے صدر سے ملاقات ہوئی جس میں شام کی تعمیر نو اور مہاجرین کی واپسی کے لیے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا جس میں شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے نے شام پر پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا اور اسرائیل کی جنوبی شام میں پیش قدمی اب تک جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے دریائے یرمک پر قبضے کا دعویٰ کیا جبکہ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ گولان کے علاقے خلمون میں بمباری کی گئی۔ اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے عالمی طاقتوں ایران پر زور دیا اور کہا وہ 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے فوری طور پر کام کریں۔ اقوام متحدہ کی سیاسی امور کی سربراہ نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ اس معاہدے کے تحت ایران پر پابندیاں ہٹا دی گئی تھیں اور اس کے جوہری پروگرام پر سخت پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ یورپی ممالک نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران معاہدے پر واپس نہ آیا تو وہ پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی جائیں گی، جس کے رد عمل میں اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے اس اقدام کو غیر قانونی اور غیر تعمیری قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا ایران نے واضح کیا ہے کہ ایسے اشتعال انگیز اقدامات کا مضبوط اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ ایران نے کہا اس کا جوہری پروگرام صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے، کسی جوہری ہتھیار کی تیاری کا ارادہ ہرگز نہیں۔ روس کی پارلیمنٹ ڈوما میں افغان طالبان کو کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کا قانون آخر کار منظور کر لیا گیا ہے اور اس قانون کی منظوری سے روس کی افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ روس نے افغان طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر رکھا تھا۔ روس نے 2003 میں افغان طالبان کو باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا۔ واضح ہے کہ اگست 2021 میں اقتدار میں آنے والی طالبان حکومت کو ابھی تک کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے رواں سال جون میں کہا تھا کہ ان کا ملک طالبان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا اتحادی سمجھتا ہے۔ بنگلہ دیش کے انسداد بدعنوانی کمیشن ACC نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کے خاندان کے خلاف 80,000 کروڑ ٹکے کی کرپشن کی الزامات کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ ان الزامات میں نیوکلیئر پاور پلانٹ سے $5 بلین کی بدعنوانی کا الزام شامل ہے
جبکہ اس منصوبے سمیت دیگر منصوبوں میں کی گئی بدعنوانی کا تخمینہ 80,000 کروڑ ٹکے لگایا گیا ہے۔ ڈھاکہ ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق ملزمان میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ، ان کی بہن شیخ ریحانہ، ان کے بیٹے سجیو واجی جوئے اور ان کی بھانجی ٹیولپ صدیق سمیت خاندان کے دیگر افراد بھی شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے خاندان کے خلاف الزامات میں روپ پور کے علاوہ آشریان جیسے منصوبوں میں بھی باضابطگیاں شامل ہیں۔ ادھر کینیڈا کے 4 وزراء نے ایک سرحدی سیکیورٹی منصوبے کا اعلان کیا ہے، جسے انہوں نے نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ کی آنے والی انتظامیہ کو خفیہ طور پر پیش کیا۔ اس میں نگرانی، انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی پر زور دیا گیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ سرحدی سیکیورٹی کے بارے میں کینیڈین وزراء کی ٹرمپ کے سرحدی معاملات کے سربراہ ٹام ہومن سے ملاقات ہوئی تھی۔ جرمنی میں تقریباً 80 سال پہلے دوسری جنگ عظیم کے دوران میں گرایا جانے والا ایک بم کامیابی کے ساتھ ناکارہ بنا دیا گیا۔ اس بم کا انکشاف کولون شہر کے علاقے میں تعمیراتی کام کے دوران ہوا۔ بم کے انکشاف نے کئی گھنٹوں تک علاقے میں دہشت پھیلا دی تھی۔ ہزاروں افراد اپنا گھر بار چھوڑنے کر مجبور ہو گئے تھے۔ امریکی ساخت کا یہ بم 10 ٹن وزنی بتایا گیا ہے۔ علاقے کی ناکہ بندی ختم کرتے ہوئے بم کو دور دراز علاقے منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح علاقے سے چلے جانے والے تقریباً 3,000 افراد اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں۔ اگرچہ کہ 1945 میں دوسری عالمی جنگ ختم ہو گئی تھی، تاہم جرمنی کے کئی شہروں میں بموں کے انکشاف کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ یہ انکشاف عموماً کسی جگہ نئی تعمیر کے دوران یا پہلے سے تعمیر شدہ عمارت کی تجدید کے دوران سامنے آتے رہتا ہے۔ روس نے اپنے نیوکلیئر اینڈ کیمیکل پروٹیکشن فورسز کے سربراہ ایگور کریلوف کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ جنرل کریلوف منگل کے روز ماسکو میں اپنے گھر کے سامنے بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے اور یوکرین نے اس بم حملے کی ذمہ داری قبول بھی کر لی ہے۔ روس کی سیکیورٹی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین نے سال 2025 کے لیے حکومت کے دفاعی معاہدہ سے متعلق اجلاس کے دوران بتایا کہ ان کا ملک کیف پر دباؤ برقرار رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا رہے گا۔ انہوں نے قانون نافذ کرنے والے روسی ادارے جات اور ایجنسیوں پر زور دیا ہے کہ وہ جنرل کریلوف کے ذمہ داروں کا پتہ لگائے اور انہیں کیفیہ کردار تک پہنچایا جائے۔ شامی صدر بشار الاسد کی معذوری کے بعد اولین پرواز آج دمشق کے ایئرپورٹ سے ملک کے شمال میں واقع شہر حلب کے لیے روانہ ہوئی۔ شامی ایئر لائن کے ایئر بس میں صحافیوں سمیت 43 افراد سوار تھے۔ اپوزیشن کی افواج کے قبضے کے بعد الاسد شام سے فرار ہو گئے تھے۔ ان کی فوج اور سیکیورٹی فورسز نے 8 دسمبر کو دمشق ایئرپورٹ چھوڑ دیا تھا اور آج تک کوئی پرواز یہاں سے روانہ نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اتری تھی۔ اسی ہفتے کے شروع میں ایئرپورٹ کا عملہ طیاروں پر 3 ستاروں والا آزادی کا پرچم پینٹ کر رہا تھا، جو 2011 کی بغاوت کی علامت بن گیا تھا اور جسے ملک کے نئے حکمرانوں نے اختیار کیا ہے۔ ٹرمینل کے اندر بھی نئے پرچم نے الاسد کے دور سے منسلک پرچم کی جگہ لے لی اور پھر پروازیں آنا اور جانا شروع ہو گئی ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ جلد ہونے کا امکان، قاہرہ میں مذاکرات کا سلسلہ جاری۔ معاہدہ اسی وقت ہوگا جب اسرائیل نئی شرائط نہ لگائے، حماس کا بیان۔ سلامتی کونسل کا شام میں جمہوریت بحال کرنے کا مطالبہ، علاقائی امن کی خرابی سے کیا خبردار۔ حزب اللہ کے خاتمے کا سوچنے والا اسرائیل خود مٹ جائے گا، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا دعویٰ۔ افغان طالبان کو کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے روس نے قانون کیا منظور، طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی روس کی جانب سے راہ ہموار۔ بنگلہ دیش کے اسداد بدعنوانی کمیشن نے شیخ حسینہ واجد اور ان کے خاندان کے خلاف کرپشن کے الزامات کی تحقیقات کا کیا فیصلہ، 80,000 کروڑ روپے رشوت کا ہے الزام۔ اور روس نے اپنے دفاعی سربراہ کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا کیا اعلان، یوکرین نے کی بم حملے کی ذمہ داری قبول۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔